नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज सूरह बकरा की आयत 87 था 96 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आयत 83 था 86 पढ़ा था, उसका खुलासा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। 10वें रुकू में बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने एक शरीयत का अहद लिया था। उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया लेकिन उसे तोड़ दिया। शरीयत की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ की खिलाफ वर्जी किया करते थे। वो ये तर्ज अमल अल्लाह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अताअत वाला है। अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उन्हें दुनिया में रुसवा किया और आखिरत में शदीद अज़ाब की वईद सुनाई। आज हम मुसलमानों की दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब भी यही है कि हम शरीयत के बाद अहकामात पर तो अमल करते हैं और बाज़ अहकामात पर अमल से गुरेज करते हैं। अल्लाह ताला हमें पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 87। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और बिलाशुबा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, फिर उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह मौजज़ात अता फरमाए। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और रूहुल कुदुस से उनकी तायीद फरमाई। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम, फिर जब भी कोई रसूल कोई ऐसी चीज़ लाया जो तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ थी तो तुम अकड़ बैठे। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, और रसूलों का एक ग्रुह ऐसा था जिसे तुमने झुठला दिया और एक ग्रुह को तुमने कत्ल कर डाला। इन आयात में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के साथ साथ बताया कि उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे। बनी इसराइल की तरफ मबूस होने वाले अम्बिया, इनमें से जिन अम्बिया और रसूलों का नाम कुरान में आया है वो ये हैं: हारून, ज़िल्किफ़्ल, इलियास, दाऊद, सुलेमान, लुक़मान, उज़ैर, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया, याहया और ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ बनी इसराइल के बाद दूसरे जराइम का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात दी जिसे बदल डाला उन्होंने। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर अम्बिया और रसूल भेजे ताकि तौरात को नाफिज करें, लेकिन बनी इसराइल ने उनके साथ बदतरीन मामला किया, उनको जुटलाया और बाज़ को कत्ल कर दिया। और आखिर में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से तौरात के बाद अहकाम में तब्दीली की, तो बनी इसराइल ने उनको जुटलाया और उनके खिलाफ हसद का रवैया इख्तियार किया। अम्बिया के साथ उनका मामला इसलिए ऐसा रहा कि उनकी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक उन अम्बिया की बातें नहीं होती थी, हालांकि वो इन्हें तौरात के सही अहकाम पर अमल करने की दावत देते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में सियासत के फ़राइज़ अम्बिया सर अंजाम दिया करते थे। जब एक नबी का इंतकाल हो जाता तो दूसरा नबी उसका जानशीन बन जाता था। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सैयदना हस्सान के मस्जिद में शेर पढ़ने पर एतराज़ किया था तो सैयदना हस्सान ने सैयदना अबू हुरैरा से तस्दीक करवाते हुए कहा था कि क्या अल्लाह ताला के रसूल ने ये नहीं फरमाया था, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, यानी ए अल्लाह हस्सान की रूहुल कुदुस यानी जिब्राईल के साथ मदद फरमा। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे तो आपने फरमाया, ए आयशा, खैबर में खाया हुआ ज़हर आलूद लुक़मा मुसलसल मुझे तकलीफ़ देता रहा, हत्ता कि अब मेरी शहरत कटने का वक्त आ गया। बुखारी किताबुल मगाज़ी की हदीस है ये। यहाँ से हमें पता चला एक लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहादत नसीब हुई और इन्हीं यहूदियों के हाथों ये शहादत मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, उन्होंने कहा कि हमारे दिल ग़िलाफ़ में हैं यानी महफूज हैं। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं।
انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہودیوں کی یہی حالت تھی، وہ دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا مذہبی اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ چھین جائے گا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو کھولتے ہوئے فرمایا، بات یہ نہیں کہ ان کے دل غلاف میں ہیں، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون ہو چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کو نا امید کرنے کے لیے، تاکہ آپ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں، یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو جھوٹا کہا اور کہا کہ ان کے دل یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ حق بات قبول کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اسی لیے ان کا حال یہ ہے کہ وہ تورات کے تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنی پوری تورات کی کتاب پر بھی وہ پوری طرح سے ایمان نہیں رکھتے۔ وقالوا قلوبنا غلف کا مطلب یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی محفوظ ہیں، ان پر کسی دوسرے کی شریعت کا، کسی دوسرے کی ہدایت کا، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ حق کو تسلیم نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ تکبر جس شخص میں ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا اچھی چیز کو پسند کرنا بھی تکبر میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے یہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ لَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہ ہوا، ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو، میں اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ دین حق لے کر آئے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والے ہیں جس کے آنے کی وہ دعائیں کیا کرتے تھے، انکار کیا۔ اس کی وجہ صرف ان کی ضد، نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں ذکر آیا ہے ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا۔ مثلاً
انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، تورات میں تحریف کی، رسولوں کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ بغضب علی غضب کا معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے تکبر اور فخر کی وجہ سے ایسا کیا، اس لیے غضب الہی کے ساتھ جہنم کا رسوا کن عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، جو فخر و تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تمام لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تکبر کرنے والوں کو آدمیوں کی شکل میں چونٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا اور ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور آگ ان پر مسلط ہوگی اور ان جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے ہم اسے نہیں مانتے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ جب یہود مدینہ سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے پابند ہیں، ہم اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہے، تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور توجہ سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دو کہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس سے بھی بڑا ان کا اور کیا دشمنی ہو سکتی تھی یا نفس پرستی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس میں موجود احکام کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہارے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو یعنی پلا دی گئی۔ پانی جب پیتا ہے انسان تو اس کے رگو ریشے میں
دوڑ جاتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے ایمان پر نفی کرتے ہوئے بتایا کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے آ رہے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو، یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تم تو تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات میں ایمان تمہیں سمعنا وعصینا کہنے کا اور بچڑے کی عبادت جیسے شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس موت کی آرزو نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہودی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہودیوں کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں کو پالو، لیکن وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے نتائج آگے جا کے ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو طویل عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنے دن ہو سکے موت ان سے ٹلی رہے تاکہ وہ عذاب سے بچے رہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندہ رہنے پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دے دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ یہ لمبی عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اگر اسے لمبی عمر دے دی جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، چاہے انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند تھے اور ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، نہ آخرت سے انہیں کچھ خوف ہے اور نہ امید ہے۔ مگر یہودی زندہ رہنے کے ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا ڈرتے نہیں جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے سامنے کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہے کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والا ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔